बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे उस अहम मसले के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आप कमेंट के अंदर हमसे बार बार कहते हैं कि इस मौजू पर वीडियो बनाइए। और इस मौजू पर वीडियो बनाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ इस एक बात के ऊपर तवज्जो ना देने की वजह से हमारी ज़ाती ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है, पेशा वराना ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है। यानी जिन लोगों के अंदर ये खराबी नहीं होती, ये खामी नहीं होती, वो एक बहुत पुरसुकून, बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारते हैं। वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज से करते हैं, वो अपने शरीक हयात और अपने दीगर जो ससुराली होते हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। और अगर वो मुलाजमत करते हैं तो वहाँ भी उनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, दोस्त भी उनको पसंद करते हैं। कौन सी खूबी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गुस्से की। नाज़रीन, जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, जिन लोगों का फ्यूज़ फौरन उड़ जाता है, जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते, उनके ताल्लुकात ख़राब तो होते ही हैं, लेकिन वो खुद भी परेशान रहते हैं और उनसे वाबस्ता लोग भी परेशान रहते हैं। यकीन कर लीजिए, गुस्सा आपको किसी किस्म का फ़ायदा पहुंचा नहीं रहा होता, नुकसान पहुंचा रहा होता है। लेकिन आपने सुना होगा, बहुत से लोग ये बात कह रहे होते हैं कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो वो हमारे अंदर जमा होता रहेगा, बहुत नुकसानदेह है वो। कुछ लोग कहते हैं कि गुस्सा तो फितरी जज्बा है भाई, ये तो आएगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब वही गुस्सा दूसरा कर रहा होता है ना, तो जब हमें वो शख्स पागल लग रहा होता है, बाज़ औक़ात वही गुस्सा जब कोई और कर रहा होता है तो हम उसको इर्रेशनल कह रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कितना गलत कर रहे हैं, हम उसे नापसंद कर रहे होते हैं। और अपने गुस्से को जस्टिफाई करने के लिए क्या कहते हैं? तो फितरी जज्बा है। नाज़रीन, ये फितरी जज्बा नहीं है, ये कोई ऐसा फितरी जज्बा नहीं है कि जिसको आना ही आना है। गुस्सा आपकी शख्सियत का वो हिस्सा है जिसे दूसरे लोग पसंद नहीं करते, और जब कभी आप सुकून से बैठते हैं तो आप भी पसंद नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे गुस्से की, और हमें जानने की कोशिश करेंगे कि गुस्सा क्यों आता है और गुस्से को काबू करने के लिए किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं आपको 10 बातें बताऊंगा, हो सकता है उसमें से कोई एक पॉइंट ऐसा हो जो आपकी ज़िंदगी को गुस्से से निकालकर सुकून और कामयाबी की तरफ लेकर आ जाए। हो सकता है आपको 3-4 बातों पर अमल करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन पूरी वीडियो आपकी शुरू से लेकर आखिर तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गुस्से का ताल्लुक फितरी वितरी नहीं है। गुस्से का ताल्लुक हमारी सोच के अंदाज से है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे वक्त पे पढ़ने नहीं बैठ रहे हैं, या बच्चे जो हैं वो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं, या बच्चे जो हैं वो शोर कर रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है और आप कह रहे हैं कि ये फितरी है, तो नाज़रीन, कितनी ही माएँ ऐसी हैं जो आपको बताएंगी कि उनके बच्चे वक्त पर काम नहीं करते, उनको गुस्सा नहीं आता। कितनी ही माएँ आपको बताएंगी कि बच्चे तो शोर करते ही हैं, बच्चों की शरारतें तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चे अगर शोर ना करें, शरारतें ना करें, तो फिर वो घर ही क्या होगा? तो कब्रिस्तान बन जाएगा। कितनी ही माएँ आपको ये बात बताएंगी कि हमें इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, बच्चे तो करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि जिन बातों पर आपको गुस्सा आ रहा है और आप कह रहे हैं कि फितरी है, तो फितरी नहीं है। बहुत सारी औरतें हमसे कहती हैं कि हमारे शौहर तेज़ आवाज़ में टीवी देखते हैं, हमें बड़ा गुस्सा आता है, और उनको ये लगता है कि ये फितरी है। अगर उनको ये लगता है कि ये फितरी है, तो यकीन करें कितनी ही औरतें आपको बताएंगी कि मर्द तो देखती हैं तेज़ आवाज़ में। कितने ही मर्द ऐसे हैं जो तेज़ आवाज़ में देखते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता, क्या करें, उनकी आदत है। कितनी ही ख़वातीन आपको बताएंगी कि हमें हमारी माँ या बाप या सास ससुर या मर्द हज़रात बताएंगे कि उनकी तनकीद पर बहुत गुस्सा आता है। और जाहिर सी बात है, गुस्सा तो आएगा, जाहिर बात नहीं है। ये गुस्सा आना जाहिर बात नहीं है, ये आपके सोचने का एक अंदाज होता है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। गुस्सा, सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो आपके सोचने के अंदाज की वजह से आ रहा है। आपने अपने सोचने का अंदाज अगर चेंज कर लिया तो गुस्सा नहीं आएगा। कितनी सिंपल सी बात है। मशहूर माहिर नफ्सियात, जिनका कुछ अर्से पहले इंतकाल हुआ, वैन डायर, उन्होंने अपनी किताब योर इरोनियस जोन, इसके अंदर उन्होंने एक चैप्टर लिखा है गुस्से के हवाले से। वो कहते हैं गुस्सा करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, गुस्सा करने से आपके अंदर हाइपरटेंशन पैदा होती है, गुस्सा करने से अल्सर के मरीज़ बन जाते हैं आप, गुस्सा करने से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, गुस्सा करने से दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं, गुस्सा करने से आप बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं। यही नहीं,
آگے وہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن بھی غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آپ کے تعلقات بھی غصے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، اور قطع تعلق جو لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ بھی غصہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جب غصے کے اتنے سارے نقصانات ہیں تو ہمیں غصے سے بچنا چاہیے۔ ہم کیوں ایکسکیوزز دے رہے ہیں، کیوں جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ غصہ تو فطری ہے، غصہ تو آئے گا، غصہ تو آتا ہے؟ یہ فطری وغیرہ کے الفاظ، یا غصہ تو، ہم تو انسان ہیں، غصہ تو آئے گا، تو پھر سب کے غصے کو برداشت کرنا شروع کر دیں، آپ سب کو اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں۔ اگر یہ آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، تو دیکھیں دوسرے لوگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اچھی لگتی ہے، بری لگتی ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ جب کر رہے ہیں اور آپ کو بری لگ رہی ہے تو یقین کریں آپ اس کو دل سے برا سمجھتے ہیں، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہ کریں۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے جو اہم ترین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر تھوڑا سا برداشت لائیے، کم از کم 1 منٹ کے لیے اپنے غصے کو ملتوی کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب وہ غصہ آ رہا ہو نا، آپ کہیں گے میں 60 سیکنڈ تک غصہ میں کروں گا ہی نہیں، کچھ ہو جائے۔ اگر آپ نے 60 سیکنڈ تک غصے کو کنٹرول کر لیا تو آپ کو یقین کریں احساس ہوگا کہ واقعی میں اتنی بڑی بات تو نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے میں اتنا زیادہ غصہ کرنے والا تھا یا کرنے والی تھی۔ آہستہ آہستہ اس ٹائم کو بڑھائیے۔ آپ کو یہ کہ اب میں نے 1 منٹ برداشت کر لیا تھا، اگلی دفعہ میں 2 منٹ برداشت کرنے کی کوشش مجھے کرنی ہے، اگلی دفعہ 3 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ۔ جیسے جیسے آپ کو غصے کو ٹالنا آ جائے گا آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ تو غصے کو ٹالیے۔ تیسری بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ جانیے کہ غصہ آپ کو آتا کب ہے۔ بہت سے لوگوں کو صبح کے وقت غصہ آتا ہے، بہت سے لوگوں کو رات کے وقت آتا ہے سونے سے پہلے، بہت سے لوگوں کو کام کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں اس وقت آتا ہے۔ تو آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کو غصہ کب آتا ہے، یہ جانیں کہ غصہ کن لوگوں پر آتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو ان لوگوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ جن پہ آپ کو غصہ، جس غصے کی وجہ ہوتی نہیں ہے، آپ کو وہ شخص برا لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو غصہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں کب آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، کب آپ کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ بات جان لیں گے نا، ان ٹریگرز کو سمجھ لیں گے، تو پھر آپ کو غصے کو ڈیل کرنا، اس کو ٹریٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ غصے کی وجوہات کو سمجھیں۔ اچھا، یہ باتیں تیسری اور چوتھے پوائنٹ آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وجوہات کو سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹریس میں ہو، اس لیے آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بچوں کی کسی بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو گرمی کی وجہ سے زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں نا، وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو جب آپ وجوہات کو سمجھ لیں تو اس کو دماغ میں رکھیے اور اپنے آپ سے پکا عہد کر لیجئے کہ ان صورتوں میں تو مجھے غصہ کرنا ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ بچہ پڑھنے نہیں بیٹھ رہا اور مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے غصہ کرنے سے بچہ پڑھنے نہیں بیٹھے گا۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سمجھ لے، آگے آپ کے لیے وہ عذاب بن جائے گا۔ کتنے باپ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ پہلے ہم بچوں کو ڈانٹا کرتے تھے، غصہ کرتے تھے، اب صورتحال ایسی ہے کہ ہم بچوں سے براہ راست بات نہیں کر سکتے۔ کتنے ہی باپ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کو اپنی بیویوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ یہ بچہ کام کیوں نہیں کر رہا، بچہ بات کیوں نہیں مان رہا، جلدی کیوں نہیں سو رہا، دیر سے کیوں آ رہا ہے۔ باپ کی اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ اپنے بچے سے براہ راست بات کر سکے۔ کیوں؟ غصے کی وجہ سے اتنی دوری پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ لیکن اس کے علاوہ بعض اوقات ماضی کا کوئی واقعہ ہمارے دماغ سے اس طرح سے چمٹا ہوا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ہمارے سامنے اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے ٹریگر کر جاتا ہے وہ، اور ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے یہ ٹریگرز ہیں، کون کون سے وہ ہاٹ بٹنز ہیں جن کے دبتے ہی آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے سے تہیہ کر لیتے ہیں نا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو غصہ آ رہا ہے میری سوچ کی وجہ سے آ رہا ہے، وہ مجھے نہیں کرنا، تو آپ کے لیے غصے کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ غصے کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم فوراً نتائج کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہوتی ہے بدگمانی، یعنی ہم لوگوں سے بدگمانی کرتے ہیں کہ فلاں جو واقعہ ہوا ہے نا، اس کی وجہ اس شخص کی یہ حرکت تھی، اس شخص کی وجہ سے واقعہ ہوا ہے۔ ہم جب لوگوں سے بدگمانی کرتے ہیں نا کہ وہ ہمارے خلاف ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، جتنی زیادہ بدگمانی آپ کے اندر ہوگی اتنا زیادہ آپ کو غصہ آئے گا، جتنا زیادہ غصہ آئے گا اتنے زیادہ آپ کے دماغ میں اور ٹینشن بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بدگمانی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرتا ہے کہ آپ لوگوں سے خوشگمان رہیں،
اچھا گمان رہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 99 وجوہات ہوں بدگمانی کی اور ایک وجہ ہو خوش گمانی کی تو خوش گمان رہیے, اچھا گمان رکھیے. اللہ تعالیٰ اچھے گمان رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے, اور جسے اللہ پسند کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون تو آ ہی جاتا ہے. تو لہٰذا بدگمانی سے بچیے. ناظرین, غصے کی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس غصے کو نکالنے کے بھی کچھ طریقے ہونے چاہیے. آپ کو اندازہ ہے کہ غصہ کتنا طاقتور جذبہ ہے. یعنی بعض اوقات آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے, لیکن کسی شخص کا ایک جملہ آپ کو اتنا غصہ پہنچاتا ہے کہ آپ اٹھ کے 4 لوگوں کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنی انرجی آپ کے اندر آ جاتی ہے. جو کام آپ اکیلے کر نہیں پاتے تھے وہ آپ 2 لوگ مل کے کرتے تھے, اب غصے میں اکیلے کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیماری میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طاقتور جذبے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیجیے. آپ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کو کسی بات پہ غصہ تھا, اس غصے کو انہوں نے مثبت انداز میں استعمال کیا اور دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. کتنے بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کے پیچھے غصہ تھا. ناظرین, غصے کی طاقت کو کسی مثبت سمت میں لگائیے تو آپ بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ غصے کو فوری طور پر ریلیز کرنے کے لیے آپ ایکسرسائز شروع کر دیجئے. آپ رننگ کیجئے, واک کیجئے, ایکسرسائز کیجئے. یہ جو آپ کی انرجی پازیٹیو استعمال ہوگی, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی دیکھا ہوگا اور میں نے کچھ انڈیا کی فلموں میں بھی دیکھا ہے کہ اس میں ہوتا ہے کیا کہ ایک شخص کو بہت غصہ آ رہا ہے تو فوراً ایکسرسائز شروع کر دیتا ہے. جب وہ ایکسرسائز کرتا ہے تو اپنا سارا غصہ وینٹ آؤٹ کر دیتا ہے. تو جب آپ فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن پرسکون ہوتا ہے, ذہن بٹنا شروع ہوتا ہے. غصے میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی بات لوپ بن کے آپ کے دماغ میں گھومتی رہتی ہے. جب تک اس لوپ کو آپ کانشیسلی نہیں توڑتے تو آپ اسی کیفیت سے دوچار رہتے ہیں. تو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو کسی پازیٹیو سین میں جانا پڑے گا. بعض اوقات کوئی اچھا ویڈیو کلپ بھی آپ کا دماغ وہاں سے نکال دیتا ہے. بعض اوقات کسی اچھے شخص سے بات کر کے آپ اس لوپ سے باہر نکل آتے ہیں. تو آپ یہ ڈھونڈیں گے کس سے بات کر کے آپ پازیٹیو باتیں کر کے پرسکون ہو جاتے ہیں. ذہن بڑھ جائے گا آپ کا. تو 4-5 دفعہ ذہن بڑھائیں گے آپ تو وہ لوپ خود بخود ٹوٹ جائے گا. بعض اوقات لوپ ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے, بعض دفعہ آپ کو 4-5 الگ الگ کام کرنے پڑتے ہیں. یہ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو کتنا غصہ آتا ہے, کہ اس وقت کتنا غصہ آ رہا ہے. غصے کی حالت میں ایک بات کا خاص خیال رکھیے کہ فوری رد عمل مت دیجیے. جیسے میں نے آپ کو دوسرا پوائنٹ بتایا تھا نا کہ آپ جو ہے وہ رکیے, تھوڑی دیر انتظار کیجیے, 1 منٹ انتظار کیجیے. یہ بھی پوائنٹ اسی طرح سے. فوری رد عمل دینے والا شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے. کہتے ہیں کہ جو شخص غصہ کرتا ہے, اور یہ اسٹیفن ہاکنگ نے بات کہی تھی, جو شخص غصہ کرتا ہے وہ جو شکوے شکایتیں کرتا ہے, لوگوں کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہوتا. اگر لوگ آپ کو وقت نہیں دے رہے ہیں, آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ آپ غصہ اور شکوہ شکایت کرنے لگے. غصے کی حالت میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے, یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا, کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں. یہ بھی فزیکل موومنٹ ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے سانس کی ترتیب کو بحال کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نوسٹرل دیے ہیں نا, 2 نتنے دیے ہیں, ایک ایسی مشین ہے جو آپ کے جذبات کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور آپ کو صحت بھی دیتی ہے. آپ کسی بھی بیماری کا علاج اگر ڈھونڈیں گے نا, بریدنگ کے ذریعے کس طرح سے اس بلڈ پریشر کو, غصے کو, درجنوں چیزوں کو, دل کی بیماریوں کو اور بیماریوں کو, اگر آپ اس کا علاج ڈھونڈیں گے نا تو سانس کے ذریعے آپ اپنی اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں. جب آپ غصے میں ہوتے ہیں سب سے پہلے سانس بے ترتیب ہوتا ہے. جب آپ کانفیڈنس لوز کرتے ہیں سب سے پہلے سانس بے ترتیب ہوتا ہے. تو اپنے سانس کو بحال رکھنے کے لیے, تو میں نے آپ کو بتایا, جب جو لوگ ورزش زیادہ کرتے ہیں تو ان کا سانس بھی بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ ڈیپ بریدنگ اسٹارٹ کر دیجیے. اس ڈیپ بریدنگ سے بھی آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا غصہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا. سانس بہت قیمتی ہے, اتنا قیمتی ہے کہ میں نے جو اپنی کتاب کے اندر بھی میں نے شکریہ کے اندر ایک پورا چیپٹر لکھا ہے کہ سانس تو درست انداز سے لیں. پھر اس کے علاوہ اس صرف سانس کے اوپر آپ کو سینکڑوں کتابیں ملیں گی, درجنوں نہیں, سینکڑوں کتابیں مل جائیں گی. آپ ذرا سرچ کرنا شروع کیجیے. تو سانس کے ذریعے لوگ سکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. ناظرین, غصہ کنٹرول کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو سننے کی عادت ڈالیے. جن لوگوں کو سننے کی عادت نہیں ہوتی نا, بولنے کی عادت ہوتی ہے, جو صرف بول رہے ہوتے ہیں, جو پہلے بولتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. جو سکون سے پہلے پوری بات سنتا ہے, اس کے بعد جواب دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی عزت محفوظ رکھتا ہے. تو اگر آپ کو سننے کی عادت نہیں ہے اور آپ کو بولنے کی عادت ہے اور آپ جذباتی ہو جاتے ہیں, فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ مختلف انداز سے جال میں پھنستے چلے جائیں گے.
اور اگر آپ کو سننے کی عادت ہوگی تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو آزاد فیل کریں گے. آپ لوگوں کی نظروں میں بھی، اپنی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی محبوب رہیں گے، کیونکہ آپ نے سنا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، عالم دین ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے قرآن کے موضوعات پر. وہ کہتے ہیں سننا اللہ کی صفت ہے، اللہ سنتا ہے. تو جتنی زیادہ یہ صفت آپ اپنے اندر پیدا کریں گے اتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ہم جب اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہونا شروع ہوتا ہے. تو سننا اللہ کی ایک صفت ہے. تو جتنا سنیں گے آپ کو اتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا. جتنا قرب حاصل ہوگا تو آپ اتنے جذباتی نہیں رہیں گے، بے نیازی آپ کے اندر آ جائے گی. تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اب آپ بولیے، اور بولتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ مجھے کوئی بھی ایسا جملہ نہیں بولنا جس سے بعد میں مجھے تکلیف ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں بات کی پرواہ نہیں ہے. بات کی پرواہ کریں، کیونکہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کا فیوچر بناتے ہیں. آپ کے الفاظ آپ کی آخرت بناتے ہیں. یعنی آپ کے الفاظ دنیا بھی بنا رہے ہوتے ہیں، آخرت بھی بنا رہے ہوتے ہیں. تو بولنے سے پہلے جب آپ یہ بات سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ناظرین، ان باتوں پہ عمل کر کے کہتے ہیں کہ غصہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو اور غصہ پی جانے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی زندگی کتنی اچھی ہوگی. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے غصے کو نکالے. آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اگر جہاں جہاں مجھے زندگی میں غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے غصے سے نجات دلائے. جتنا زیادہ ہم لوگ غصے سے باہر نکلیں گے، کوئی شخص مکمل طور پہ غصے سے نہیں بچ سکتا. مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا، لیکن دعائیں اور یہ ٹیکنیک جو ہیں یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ہمیں مثبت سمت میں لانے کے لیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کے لیے خاص طور پہ دعا کروں گا. بہت بہت شکریہ.